कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। व बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़सिही। व क़ाला अल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ल फ़िल क़ुरआन फ़ी सूरतिल माइदा या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुहर्रिमू तय्यिबाति मा अहल्लल्लाहु लकुम वला तातदू इन्नल्लाहा ला युहिब्बुल मुअतदीन। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम अत्तुज्जारु युहशरूना यौमल क़ियामति फुज्जारा इल्ला मन इत्तक़ा व बर्रा व सदक़ा औ कमा क़ाला अल्लाहु तबारक व तआला व क़ाला नबी अलैहि सलातु वस्सलाम। हम्दो सना मालिक कायनात वहदहु ला शरीक की पाक ज़ात के लिए ख़ास है। सुबह मसा की हवाओं में, शाम सहर की फ़ज़ाओं में, लैलो नहार की निवाओं में, दिन और रात की रंगो नूर की कुबाओं में उसी मालिक कायनात वहदहु ला शरीक की इज़्ज़त, हुर्मत, वहदानियत, यकताइयत और उसी की तौहीद का डंका बज रहा है। आलम कायनात की हर शय उसके मुतलक एक होने की गवाही देती है। वो वहदहु ला शरीक है, अला कुल्लि शैइन कदीर है, फ़आलुन लिमा युरीद है, सुब्बूहुन कुद्दूस है, रब्बुल मलाइकाति वर्रूह है। अला हाज़ल क़ियास तमाम तरह की पाकी, बड़ाई, बुज़ुर्गी के मुक़द्दस, मुतहर और मुअल्ला कलिमात अल्लाह मालिक कायनात के लिए ख़ास हैं। बाद अज़ा ला तदादो बेशुमार अनगिनत दुरूदो सलाम सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन, इमामुल मुत्तकीन, सय्यदुस साजिदीन वल राकिईन वल खाशिईन, साहिबे सफ़ा व बासिफ़ा, नबी जूदो सख़ा, इमाम फ़हम व ज़का, मासूम अनिल ख़ता, पूरी कायनात के इमाम और सरदार पैगम्बर, इमामुल आइम्मा, सिराजुल उम्मा जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक पर अल्लाह ताला मेरी आपकी तरफ से लाखों करोड़ों अरब अरब दुरूद व सलाम की बरखाएँ नाजिल फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। खुतबा जुम्मा का मौजू ये है कि कारोबारी झूठ, कारोबार में बोले जाने वाले झूठ कौन कौन से वाले हैं और उनकी वईद और नुकसानात क्या हैं। अगरचे लंबा मौजू है और थोड़ी से वक्त में तो बयान करना मुमकिन नहीं, चंद एक इशारे हैं जो मुख्तसर से वक्त में इंशाअल्लाह करेंगे। अल्लाह ताला अमल की तौफीक मरहमत फरमा दे। जो सुने अल्लाह ताला उसको अमल में ढाल दे और जो अमल में अल्लाह ताला उसको दूसरों को बयान करने की भी तौफीक अता फरमा दे। कारोबारी झूठ बड़ा सुलगता हुआ मौजू है। कम इसलिए बयान होता है कि ये एक सख्त किस्म का मौजू है, लेकिन चूंकि तल्लुक़ इसका हर बंदे के साथ है, क्या छोटा क्या बड़ा, जो नौकरी करता है उसके लिए भी, जो कोई अपना बिजनेस करता है, तिजारत करता है उसके लिए भी, दोनों के लिए मौजू बड़ा अहम है कि इसमें क्या क्या झूठ हो सकते हैं जो बोले जाते हैं, फी ज़माना बोले जा रहे हैं और लोग उन्हें मामूली और एक आम सा मामला समझते हैं। उनके नज़दीक ये झूठ ही नहीं है, क्योंकि अवाम का और आमतुन नास का एक मिजाज ये है, जो चीज़ आम हो जाती है उसको मामूली ख्याल करना शुरू कर देते हैं। हालांकि ऐन मुमकिन है कि शरई निगाह में वो आम सी चीज़ जिसको मामूली समझा था बड़े किसी गुनाह का बायस हो, अल्लाह ताला की नाराज़गी का सबब हो, मगर इसके बावजूद भी क्या मर्द क्या औरतें, और इसमें ख़ास नहीं है छोटे बड़े, तकरीबन सारे ही इन मामलात को बड़ा मामूली समझते हैं। और यहाँ तक कि बड़े से बड़ा गबन भी हो जाए तो मिसालें देते फिरते हैं कि फ़लाँ बंदे ने तो मेरे से बड़ा गबन किया है, फ़लाँ बंदे ने मेरे से बड़ा धोखा किया है। यानी अपने उस गुनाह को, उस आदत बद को छुपाने के लिए किसी बड़े बदकार की मिसाल दे देंगे। ये रविश और ये तरीका मोमिनीन का तरीका नहीं, जन्नत वालों का तरीका नहीं है। छोटा हो या बड़ा हो, गुनाह तो गुनाह है। दर्द मामूली हो या ज्यादा हो, तकलीफ तो देती है। सूद का रुपया 1 हो या 1 लाख हो, बहरहाल अल्लाह ताला की नाफरमानी का बायस है। झूठ मामूली हो या बहुत बड़ा हो, अल्लाह के कागजों में अल्लाह से दूरी का सबब है। गुनाह कभी छोटा मत समझिए। छोटे छोटे गुनाह मिलकर बड़े बन जाते हैं। और बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है, नीयत की वजह से कुछ छोटा सा अमल बहुत बड़ा अमल बन जाता है। नीयत अगर इंसान की साफ हो, पाकीज़ा हो, मुखलस हो, इखलास वाली हो,
تو چھوٹا عمل بڑا بن جاتا ہے. اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کوئی بہت بڑا عمل نیت کے نادرست ہونے کی بنا پر چھوٹا بن جاتا ہے. یہ فقہاء کا موقف ہے، محدثین کا قول ہے. ایسے ہی کاروبار کے اندر بھی بعض اوقات ایک عام سی چیز اپنے معاملہ کی وجہ سے بہت نقصان دہ ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ صاف کاروبار کرنے کی توفیق دے دے. یہ سب سے پہلے یہ اپنے آپ کو یہ بات سمجھائیے کہ ہمیں کاروبار کرنا ہے، چھوٹا یا بڑا ہے، کرنا اسلام کے اصولوں کے مطابق. بے شمار اس کے اصول و قوانین جو اسلام نے متعین کیے ہیں. پہلی بات تو یاد رکھیں، ہم صرف ایک حصے کی بات کرنے جا رہے ہیں، وہ ہے کاروبار میں جھوٹ، ورنہ تو بے شمار اس کے پہلو ہیں. غبن ایک الگ معاملہ ہے، رشوت وہ ایک الگ چیز ہے، دھوکہ دہی، ملاوٹ، یہ بھی کاروبار میں لوگ کرتے ہیں، یہ بھی ایک الگ مستقل موضوع ہے. لین دین میں ہیرا پھیری کرنا یہ بھی ایک الگ موضوع ہے. قرض لینا اور قرض لے کے بھول جانا، واپس نہ کرنا، ادا نہ کرنا، یہ بھی ایک الگ مستقل موضوع ہے. معیشت کے باب میں محدثین نے کئی ایک کتاب الاقتصادیات میں محدثین نے کئی ایک ابواب نقل کیے. قرض کے لین دین کا باب الگ ہے، حلال اور حرام کی تمیز کا باب الگ باندھا ہے. قرض کن شرائط پہ دینا ہے، کن پہ لینا، یہ ایک الگ باب باندھا ہے. جائز اور ناجائز کام کون سے، اس کا الگ باب باندھا ہے. کئی ایک اس کے پہلو ہیں. ایک بات یاد رکھیے، جھوٹ تمام برائیوں کی جڑ ہے، اللہ کے نبی کا فرمان. اور سچ ہر قسم کے خیر کی ابتدا ہے. اگرچہ بعد میں چل کے انسان کو دنیاوی طور پر کوئی نقصان بھی کیوں نہ ہو جائے، لیکن یاد رکھے آخرت کے مقابلے میں اگر اس کو دنیا کا نقصان ہو بھی جاتا ہے تو بہت تھوڑا نقصان ہے. آخرت کے مقابلے میں دنیا کا نقصان ایک نقطہ نہیں ہے. ہاں، آخرت میں انسان کی بچت ہو جائے، اللہ کے ہاں سرخرو ہو جائے، اس سے بڑی کامیابی کوئی نہیں ہے. کبھی یہ مت سمجھیے کہ سچ بولیں گے تو نقصان ہوگا. آج تک کی تحقیق یہ ہے انسانوں کی، سچ بولنے والا کبھی بھی نقصان کا شکار نہیں ہوا، اس کو فائدہ ہی ہوتا ہے. جھوٹ بولنے والے کو نقصان ہوتا ہے. اخلاقی نقصان تو اس کا الگ ہے ہی، معاشی نقصان ایک الگ ہے، لوگوں کا اعتماد اٹھ جاتا ہے. قیامت کا نقصان ایک الگ ہے، کاذبین کی فہرست میں اللہ اکبر کبیرہ، اعاذنا اللہ تعالی منہا، اللہ ہمیں اسے معاف فرمائے. کاذبین کی لسٹ میں کھڑا کیا جائے گا. کتنے نقصان ہیں جھوٹ بولنے کے. سچ بولنے کے فائدے کیا ہیں؟ سچ بولنے کا فائدہ انسان اپنا، اس کا دل مطمئن ہوتا ہے. اندر کا انسان اصل میں انسان وہ ہے جو خیر و شر کی طرف رہنمائی کرتا ہے. فَأَلْهَمَهَا فَجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، جسے قرآن نے کہا ہے ہم نے اس کے اندر ایک صفت رکھی ہے جو اسے رہنمائی کرتی ہے اچھائی کی طرف بھی برائی کی طرف بھی. اندر کے انسان کی بات ہوئی ہے. اندر کا انسان مطمئن ہے، ایسا انسان مطمئن ہے. کبھی ایسے بندے کے چہرے پہ آپ مایوسی کی کیفیات نہیں دیکھیں گے جس کا اندر مطمئن ہے. سچ اطمینان پیدا کرتا ہے. دوسری بات کیا ہے؟ سچ سے کاروبار میں برکت آتی ہے. پوری کائنات کے امام پیغمبر کا فرمان. جھوٹ سے، ملاوٹ سے، دھوکہ دہی سے مال تو بک جاتا ہے انسان کا، لیکن برکت سے خالی رہتا ہے، خیر نہیں آتی اس کے اندر. سچ بولنے سے خیر بھی آتی ہے اور انسان کے اندر بھی مطمئن ہوتا ہے. اور ایک سب سے بڑا جو فائدہ ہے وہ سن لیجئے، اللہ کرے کہ یہ سننے کے بعد دل خوش ہو جائیں. قیامت والے دن اللہ تعالیٰ سچ بولنے والے تاجر کو، کاروباری آدمی کو جو سچ پہ کھڑا ہے، اللہ اسے 7 نصیب فرمائیں گے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، التاجر الصدوق، پہلی صفت اللہ کے نبی یہ بیان فرما رہے ہیں. تاجر سچا. پنکچول ہونا ایک اور بات ہے، باقاعدہ ہونا ایک اور بات ہے، اپنے کاروبار سے مخلص ہونا ایک اور بات ہے. یہ ساری خوبیاں ہیں. اللہ کے نبی ان ساری خوبیوں کو پیچھے کرتے ہوئے سب سے پہلے کون سی خوبی بیان فرما رہے ہیں؟ سچا. التاجر الصدوق، سچا ہو. الامین، دوسری خوبی امانت دار بھی ہو، بددیانت نہ ہو، خیانت نہ کرنے والا ہو. اب اس کا انعام کیا ہے؟ مع النبیین، روز قیامت انبیاء کے ساتھ ہوگا. والصدیقین، صدیقین کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا. والشہداء، شہداء کے ساتھ اس کا حشر کیا جائے گا. کتنی بڑی بات ہے یہ. اگر یہ صفت لینے کے لیے ہمیں پوری زندگی بھی محنت کرنا پڑے نا، اس صفت کو لینے کے لیے، اس مقام کو لینے کے لیے، تو زندگی بھر کی ساری محنت، خاص 100 سال محنت کیوں نہ کرنا پڑے.
100 سال کی محنت بھی اس مقام کے سامنے ہیچ ہے. ایک نقطہ ہے. اللہ ہمیں ایسے بندوں کا شمار نصیب فرما دے جو روز قیامت نیک لوگوں کے ساتھ، ابرار کے ساتھ، متقین کے ساتھ، انبیاء و شہداء و صالحین کے ساتھ کھڑے کیے جائیں گے. اللہ ہمیں ان میں شمار فرما دے. ایک بڑی نشانی ہے نفاق کی، جھوٹ. عادتاً جھوٹ ہو ایک آدمی کو اس سے نقصان ہوتا ہے، اجتماعی جھوٹ ہو تو ایک بندے کو نہیں پوری قوم کو نقصان ہوتا ہے. دونوں قسم کے جھوٹ اللہ کے نبی نے منع فرمائے. اور تجارت میں یاد رکھیے انفرادی جھوٹ نہیں ہوتا. انفرادی جھوٹ دو آدمیوں کے مابین ہے، کسی کو نقصان ہوگا کسی کو فائدہ ہوگا. لیکن تجارت کا جھوٹ بہت بڑا خسارہ ہے. ایک آدمی کو نقصان نہیں ہوتا، اس سے منسلک کئی بندوں کو نقصان ہوتا ہے. جہاں جہاں تک اس کے اثرات جائیں گے نقصان کے ساتھ ہی جائیں گے. منافق کی نشانی میں سے پہلی نشانی یہی بیان فرمائی آپ نے، اذا حدث کذب، جب بولتا ہے جھوٹ ہی بولتا ہے. عادت بن جاتی ہے نا بعض لوگوں کی جھوٹ بولنے کی، عادت چھوڑتی نہیں ہے. ہر کام میں جھوٹ ان کا وتیرہ بن جاتا ہے، فطرت بن جاتا ہے. امام شافعی بیان فرمایا کرتے تھے کہ وہ گناہ بڑا بدتر ہے جو انسان کی فطرت بن جائے، جس کو چھوڑنا ممکن نہ ہو. انسان کہتا ہے کہ میں چھوڑنا چاہتا ہوں لیکن چھوڑتا نہیں ہے، پھر بھی اس کی فطرت میں ایسا رچ بس گیا ہے کہ اس گناہ کو چھوڑنا اس کے لیے ممکن ہی نہیں رہتا. بعض ہمارے بھائی اور بعض ہماری بہنیں بھی، بعض تاجر لوگ، بعض عام کاروبار کرنے والے لوگ، بعض نوکریاں کرنے والے لوگ بھی انہی جھوٹوں کا شکار ہیں. جان بوجھ کے بولتے جاتے ہیں، فائدہ کو نہیں ہوتا لیکن جھوٹ بول دیتے ہیں. کسی کو بعض اوقات ان کے جھوٹ سے نقصان بھی نہیں ہوتا لیکن جھوٹ پھر بھی بول دیتے ہیں. عادت بن گئی، ہر کام میں جھوٹ بولتے ہیں. ایک بات یاد رکھیے، مالک کائنات کے جو دو فرشتے بیٹھے ہیں نا ہمارے دائیں بائیں، انہیں جھوٹ لکھنے پر مجبور نہ کرو. پاکیزہ مخلوق ہیں، وہ نورانی مخلوق ہیں. ہمارے ساتھ اللہ نے ان کو ہمارا محافظ بنایا ہوا ہے. ہر شے ہماری مکتوب ہو رہی ہے، لکھی جا رہی، سچ بھی اور جھوٹ بھی، گالی بھی اور کینہ اور حسد بھی، شر بھی اور خیر بھی. اذ یتلقی المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید، سورہ قاف ہے. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. دو اللہ نے بٹھائے ہیں دائیں بائیں، ہر چیز لکھی جا رہے ہیں. کون چاہتا ہے یہ بدوقت بندہ ایسا ہے کائنات میں جو چاہتا ہے کہ میری وجہ سے فرشتوں کو جھوٹ لکھنا پڑے؟ اور لکھتے ہیں وہ، ظاہر ہے جب ہم جھوٹ بولیں گے تو جھوٹ لکھیں گے، سچ بولیں گے تو وہ سچ ہی لکھیں گے، جو یہ زبان بولے گی وہ لکھیں گے. حالانکہ بری کتنی شے ہے جھوٹ. مسروق ایک تابعی ہیں، امام مسروق علیہ رحمہ، 2 صدی ہجری کے ہیں، بڑے محدثین میں ان کا شمار ہوتا ہے. ایک روایت لے کے آئے ہیں کہ جب ایک مسلمان جھوٹ بولتا ہے، اپنے منہ سے جھوٹ نکالتا ہے، اس قدر بدبو سے پھیلتی ہے کہ فرشتے اس بدبو سے 3 فرسخ دور بھاگ جاتے ہیں. 3 فرسخ آج کل کا حساب لگا لیجئے، کو تقریباً 3.5 کلومیٹر، اتنا دور بھاگ جاتے ہیں. جرم کا کیا اس نے جھوٹ بولا ہے. وہ نورانی مخلوق اس قدر اس سے خفا ہے، اتنی اس کی بدبو ہے، لیکن آج تک ہمیں نہیں آئی. یہ سارے معاملے اللہ نے چھپا کے رکھے ہیں، برزخ کے معاملے. فرشتوں کو اس کی بدبو آ جاتی ہے اور جھوٹ بولنے والا درجے کے ساتھ جھوٹ بولتا جاتا ہے. اللہ ہمیں سچ پہ قائم فرمائے، اللہ ہمیں جھوٹ سے بچا کے رکھے. الصدق ینجی، اللہ کے نبی کا فرمان ہے، سچ نجات دیتا ہے. والکذب یہلک، جھوٹ ہلاک کرتا ہے، تباہ کرتا ہے. اور جنت کے راستوں میں سے ایک راستہ سچ کا راستہ ہے، اور جہنم کے راستوں میں سے ایک راستہ جھوٹ کا راستہ ہے. فیصلہ میرے پہ ہے بھائی، جس راستے کو چاہتا ہوں میں اپنا سکتا ہوں. زندگی اللہ نے دی ہے مجھے تھوڑی سی، میرا اپنا فیصلہ ہے، سچ پہ قائم رہوں یا جھوٹ پہ قائم رہوں، فیصلہ میرا. آپ نے فرمایا کہ روز قیامت تاجر جو ہیں، التجار یحشرون یوم القیامت فجارا، روز قیامت جو تاجر ہیں یہ فجار کے ساتھ یعنی گنہگاروں کے ساتھ کھڑے کیے جائیں گے. لیکن آگے شرط لگائی آپ نے، اب وہ شرط ہے جو میں نے آپ نے اپنے اندر پیدا کرنی، الا مگر من اتقى، جو تقوی اختیار کر لے، جو اللہ کے ڈر کے ساتھ تجارت کرے، جسے معلوم ہو کہ لین دین میں کوئی نہیں دیکھ رہا. بعض اوقات تو ہمارے لگے کیمرے بھی نہیں دیکھتے، انہیں پیچھے سے آف کر دیا جاتا ہے. اللہ کا کیمرہ ہر وقت دیکھ رہا ہے.
یہ کیمرے تو خاص ان کا لینس ہے نا، اس کے باہر تو نہیں دیکھتے، اس کا وہ نظام تو ہر وقت دیکھ رہا ہے، اندھیرے میں اجالے میں یا اندر کونے کے اندر چھپ جاؤ، کھدروں کے اندر چھپ جاؤ، ہر وقت اللہ کی نگاہ میں ہے انسان۔ جو اس بات کو اپنے دل میں بٹھا کر تجارت کرتا ہے کہ میرا قلم جو بھی سائن کرنے والا ہے نا، یہ اللہ اس کو دیکھ رہا ہے، سچ کی تحریر لکھنے والا ہوں، اللہ یہ بھی دیکھ رہا ہے۔